बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके अपने कुछ वज़रा के मुताबिक महंगाई का है। वो कहते हैं अपोजिशन हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज है ही नहीं, हमारा जो चैलेंज है वो महंगाई है। लेकिन गुज़श्ता 13 हफ्तों से महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता साल की निस्बत अगर कंपैरिजन किया जाए तो 14% से ज़्यादा महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। कुछ आइटम्स जैसे बिजली जो है वो 57% महंगी हुई है, गैस 51%, घी 40%, चिकन 36%, अंडे 28%, आटा 22%, ये इजाफा हुआ है इन आइटम्स की कीमतों में। वज़ीर ख़जाना साहब ये फरमा रहे हैं कि महंगाई बढ़ जाए हो जाए इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकम भी साथ बढ़नी चाहिए। क्या कह रहे हैं, सुनिए। फूड प्राइसेस दुनिया में बढ़ गई हैं, ये इसका क्या मतलब है लोगों के लिए कि क्या इसमें बोझ क्यों बढ़ रहा है? बोझ इसलिए बढ़ रहा है कि पिछले चंद सालों में लोगों की इनकम्स जो हैं वो नहीं बढ़ी। वो हमारी इकॉनमी की श्रिंक की है एक वक्त में, जो IMF प्रोग्राम की वजह से हमने अपना डिमांड निकाली है इकॉनमी में से, उससे ये है कि लोगों की इनकम लेवल्स नहीं बढ़ी। जब इनकम लेवल्स बढ़ती रहती हैं, अफोर्डेबिलिटी बढ़ती रहती है, तो थोड़ी बहुत महंगाई भी हो जाए ना तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शौकत तरीन साहब फरमा रहे हैं कि इनकम लेवल नहीं बढ़ा जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान की क़ुव्वत ख़रीद हिंदुस्तान से बेहतर है। तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन 60% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, जिनको 1100 अरब रुपए इजाफी आमदनी हुई। तामीरात और इंडस्ट्री से वाबस्ता करोड़ों लोगों की आमदन में भी इजाफा हुआ। मिस्त्री और मजदूर की दिहाड़ी 3 गुना भी बढ़ी। यानी कि एक वज़ीर कहता है कि इनकम लेवल नहीं बढ़ा, दूसरा वज़ीर कहता है कि इनकम लेवल बढ़ गया है। लेकिन दोनों ये तो एक्सेप्ट करते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक है। अब इनकम लेवल के ऊपर PTI के अपने अंदर भी हमें इख्तलाफ नज़र आ रहा है। एक तो महंगाई के हवाले से बात करेंगे आज के शो में, दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का लगातार एक तनाज़ा हमें खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। फवाद चौधरी साहब को और आज़म सवादी साहब को नोटिस सर्व हो चुके, लेकिन आज फिर फवाद चौधरी और शिबली फराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फवाद चौधरी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ECP के हवाले से क्या कहा, सुनिए। 37 एतराज़ात अभी इलेक्शन कमीशन ने किए, उनमें से जो 10 एतराज़ात हैं वो EVM के मुतालिक, और बहुत ही भोंडे एतराज़ात थे। हमारा ये तज्जिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहे हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अपने आप को तनाज़ात से अलहदा करें, और अगर वो तनाज़ात से अलहदा नहीं करना चाहते, उनको लगता है सियासत में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फिर उनको चाहिए कि इस्तीफ़ा दे के वो सियासत में कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो अपनी करें। जो दूसरे 2 मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप आगे बढ़िए और इलेक्शन कमिश्नर साहब के जो फैसले हैं उनको खुद रिव्यू करिए। हम रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं अभी तक, 2023 के इंतखाबात इस्लाहात के बाद ही होंगे, मुमकिन होंगे, इसके अलावा और कोई चारा है। तो ये उनका कहना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। इसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। पैनल का तारुफ कराते हैं। सदाकत अली अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर एनालिस्ट लाहौर से, और शिजा फातिमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन कर रही हैं। भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुझे फरमाइएगा कि महंगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मसला, खुद उनके मुताबिक 3 साल गुजर चुके परफॉर्मेंस के, अगले 2 साल बाकी हैं, उसके बाद फिर इलेक्शंस हैं। इन 2 सालों में आपको कोई बेहतरी होती नजर आ रही है? का मुझे आवाज नहीं आई। एहतशाम, मेरी अपनी जाती राय है, दोनों पॉलिटिशियन, मेरी गुजारिश है कि दोनों पॉलिटिशियन आपने बिठा लिए, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, जो उनका राइट है। मैं और आप कोशिश करेंगे हम आवाम की बोले बात करें। गुजारिश ये है कि PDM तो पंक्चर हो गई, अपोजिशन तो मुझे नजर ही नहीं आती, खुर्दबीन लगाने के बावजूद भी। मैंने ये खुर्दबीन की थोड़ी सी पेनिट्रेशन जाती उमरा से मेफिल फ्लैट से 180H तक भी कोशिश की, क्योंकि इत्तेफाक से ये दोनों तीनों जगह मैंने बड़ा बागौर देखी हुई है। रह गई बात महंगाई की, तो इमरान खान साहब की टीम के होते हुए इमरान खान साहब को किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं है। आप फिक्र ना करें, बल्कि PTI इस बात का जिक्र भी ना करे। ये 2 सालों बाद लोग पर्ची की बेजान कागज से इमरान खान साहब को जवाब देंगे कि मोहतरम
آپ کہتے ہیں مہنگائی کا وزیر خزانہ کہتا ہے مہنگائی سے فرق نہیں پڑتا، اور بھائی مہنگائی سے ہی تو فرق پڑتا ہے 3 یا 4% لوگوں کو جو ارب پتی ہے جنہیں مہنگائی سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب مجھے بتا دیں، کل پرسوں کوئی میرے دوست بیٹھے تھے پی ٹی آئی کے، میں نے کہا یار مجھے ایک بل بجٹ بنا دے کہ ایک شخص ہے، اس کے 4 بچے ہیں، اس کی 25,000 سیلری ہے، وہ اس بچوں کو سکول بھی لے جانا چاہتا ہے، پاؤں میں جوتا بھی پہنانا چاہتا ہے، جسم پہ ڈھانپنا بھی چاہتا ہے کہ اس کا جسم بے لباس نہ ہو، اور خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو پیناڈول ہی مل جائے اس کو۔ مجھے یہ بجٹ بنا دے۔ میں نے کہا جی میں اس کی لگژری زندگی نہیں کر رہا۔ لاہور میں احتشام، میں ایک چھوٹا سا رپورٹر ہوں اور میں نے لاہور کا ایریا کوئی نہیں دیکھا، منیمم ایک کمرہ جس کے ساتھ چھوٹا ایسا کچن گھٹن والا جو بڑے لوگوں کے باتھ روم بھی نہیں ہوتے اتنے، اس کا 15,000 کرایہ ہے۔ 2200 سے لے کے 2800 روپے تک ایک کمرہ، ایک ٹیوب، ایک پنکھا اور ایک باتھ روم کی لائٹ کے بل آتا ہے اس وقت۔ 500 سے 600 روپیہ گیس کا بل آتا ہے، 200 سے 400 روپیہ پانی کا بل ہے۔ مجھے یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں میرے بھائی؟ بات یہ ہے مہنگائی اس وقت اثر نہیں پڑتی جب ذریعہ آمدن آپ کی اس سے زیادہ ہو جائے۔ مہنگائی بڑھی ہے 30%، ذریعہ آمدن آپ کی بڑھ گئی 40%، 10% پلس میں آ گیا۔ مہنگائی بڑھی 50%، آمدن بڑھی 10%، آپ کا لاس 40% ہو گیا۔ سمپل، اس میں تو راکٹ سائنس کوئی نہیں ہے، لفظوں کے گورکھ دھندوں سے ہمیں کھلا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اس کا احساس اب نہیں ہوگا، کیونکہ ارد گرد ان کے جو خسار ہے نا وہ الیکشن کے قریب انہیں نظر آئے گا۔ اچھا بٹی صاحب، پرائم منسٹر صاحب اکثر ہم نے دیکھا کہ یہ گلہ کرتے ہیں، اور ایک تقریب میں انہوں نے یہ کہا بھی کہ لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے ہیں اس ملک میں، اور یہ ایسی ہے کہ آپ نیکا مال کر نہیں رہے اور آپ کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں تو ٹیکس دیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایف بی آر کے حوالے سے یہ جو ریفارمز انٹروڈیوس کر رہی ہے گورنمنٹ، جس میں 35% تک وہ کہتے ہیں بجلی کے بلوں میں ٹیکس ڈیڈکشن ہوگی نان فائلرز کی، اس سٹیپ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ٹیکس مجھ سمیت سب کو دینا چاہیے، اس میں دو رائے ہے ہی کوئی نہیں۔ کسی بھی کی ملک کی ترقی کا راز ٹیکس کلیکشن میں ہوتا ہے۔ ہمارے 90% ٹیکس چوری ہوتی ہے۔ میں نے لبرٹی، شادمان، برانڈت روڈ، تارک روڈ کراچی، ساری سپر مارکیٹ اسلام آباد کی ہے۔ دکان کی قیمت ہے 7-8 کروڑ، سال کا سرکل چل رہا ہے 10-12 کروڑ، ٹیکس ہے 15,000، 10,000، 25,000۔ لیکن میرے محترم وزیر اعظم صاحب کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ ان کی تو جگہ بھی میرا خیال 2-3 مرلے میں ہے بنی گالا، جہاں تک میں نے دیکھی، اب مجھے نہیں پتا وہ زیادہ ہو گئی ہو۔ ٹیکس دینا چاہیے سب کو، لیکن یہ وزراء، یہ بیوروکریسی جو 20 ملازم رکھتی ہے گریڈ 22 میں، وہ میرے اور آپ کے ٹیکس پیئر سے پیسے ہیں۔ یہ جو عالی شان پی ایم ہاؤس، سی ایم ہاؤس اور کروڑوں روپے کا ان کا فیڈرل لاجز کا بل آتا ہے، صرف وہ بل منگوائے، وہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے یا محترم؟ اگر میرے بلوں سے، میرے پیسوں سے، عام شہریوں کو پیسے سے ان کی منسٹریاں گریڈ 22 کے افسر کو ریٹائرمنٹ پہ ایک پلاٹ جس کی وہ 5 لاکھ قیمت دیتا ہے وہ 8 کروڑ میں بکتا ہے، اور طاقتور حلقوں کو تو 7-8 پلاٹ ملتے ہیں نا، وہ تو کہنا منع ہے۔ تو وہ تو جو پاکستان تحریک انصاف میرے بچے نے کہا تھا اس کے اوپر کوئی عمل ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں ہے؟ وہ آسٹیریٹی میجرز کی جو بات کرتے تھے، سادگی کی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وزراء اور سی ایمز اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں حکومت سے ان کے ششکوں کی آپ بات کریں، وہ آسٹیریٹی میجرز کچھ ہوئے نہیں بٹی صاحب؟ خان صاحب کہتے ہیں آپ شبلی فراز کو لائن پہ لے، انہیں کہ ان سے آج شبلی فراز کو لائن پہ لے، احتشام انہیں کہ ان کی وزارت کی 10 گاڑیاں کہاں تھی جب انہوں نے وزارت لی؟ صرف شبلی فراز کو لائن پہ لے۔ اور اگر کوئی اور کہے گا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ بیوروکریسی انٹائٹل ہوتا ہے گریڈ 21 کا 3 ملازموں کا، تو کم و بیشتر 20 اس کے گھر ہوتے ہیں، اس کے گھر 10 گاڑیاں ہوتی ہیں۔ ابھی اپنا کیمرہ مین بھیجے GOR، ہر گھر میں دیکھ لیں سرکاری گاڑی کون سی ہے، کاغذوں میں کہیں اور چل رہی ہے، افسر کے گھر ڈیوٹی دے رہی ہے، اس کا ڈرائیور بھی سرکاری، اس کا فیول بھی سرکاری، اس کی مینٹیننس بھی سرکاری۔ صحیح ہے۔ عمران خان کی حد تک انہوں نے کی سادگی، لیکن بدقسمتی کہ ان کی منسٹریوں نے نہیں آن کیا اس کو۔ میں نے آپ کو کہا نا ساری منسٹریوں کے بجلی کے بل منگا لیں 3 سال پہلے کے آج کے،
آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی سادگی ہوئی ہے. عمران خان کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن وہ جو اپنے نیچے تک نہیں لا سکے, اس کا فائدہ کیا؟ ایک شخص کی بچت عمران خان کی قابل تحسین ہے. کی طرف جاتے ہیں, وہ بجٹ کا 1000 -0 لگا کے بھی نہیں پیسہ پورا ہوتا. ہاں, یہ اگر پوری پولیٹیشن پہ آ جاتے تمام وزراء اور بیوروکریسی آ جاتے, خصوصاً بیوروکریسی. ٹھیک ہے بٹی صاحب, ہم گورنمنٹ سے اب پوچھتے ہیں. صداقت علی واجد صاحب, مہنگائی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ تو آپ کی اپنی گورنمنٹ مانتی ہے, آپ کے وزراء مانتے ہیں. اس چیز کے اوپر اختلاف ہے وزیر خزانہ کا اور وزیر اطلاعات کا کہ انکم لیول بڑھا یا نہیں بنا. وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بڑھا اور وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ بڑھ گیا. اور دوسری طرف جو بٹی صاحب بات کر رہے تھے آسٹیریٹی میجرز کی, خان صاحب بات کرتے تھے کہ ہم سادگی لے کر آئیں گے. جو لوگ حکومت میں ہیں ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ تو اسی طرح سے ہے, لیکن غریب آدمی کا جو لائف سٹائل ہے وہ اسے مینٹین کرنا مشکل ہو گیا بیکاز آف دی انفلیشن. کیا کہیں گے, کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے؟ احتشام صاحب بہت شکریہ, آپ نے بلایا اور بٹی صاحب کی میں نے بڑی باتیں غور سے سنی, اور بٹی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بھی اپنے لحاظ سے ٹھیک بات کر رہے ہیں. دیکھیں, مہنگائی ہے, لیکن میں اگر فیکٹ سے بات کروں گا, ڈیٹا سے بات کروں گا, تو مہنگائی, میں یہ کہوں گا, میرے الفاظ جو ہے اس کو مطلب مس کوٹ نہ کیا جائے, کہ مہنگائی ہے لیکن مہنگائی کا جو پرسیپشن ہے وہ بہت زیادہ بن گیا ہے. تاثر بہت زیادہ ہے, مہنگائی اتنی نہیں ہے جتنا تاثر بن گیا. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مہنگائی نہیں ہے, لیکن مہنگائی اس طرح ہے, بٹی صاحب کو بتانے کے لیے, کہ جس طرح کرونا ہے تو شروع تو چائنا سے ہوا تھا, پوری دنیا میں پھیلا. ہم نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان میں نہ آئے, لیکن آپ 25 سے 30 ہزار ہماری جانیں چلی گئی ہیں. کرونا یہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. اگر بٹی صاحب کو میں بتاؤں تو جب یہ کرونا آیا اس کے بعد پوری دنیا میں, یعنی بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ 10 سال کی مہنگائی اس وقت ان کے پاس وہ زیادہ آ رہی ہے. اس وقت دنیا میں جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 31% ہے, پاکستان میں 13 سے 14% فوڈ انفلیشن ہے, اور 8.5% مہنگائی ہے اس وقت. جو اصل میں مہنگائی ہے, جو ہمارے فیکٹس بتا رہے ہیں, مہنگائی کا تاثر زیادہ ہے. حکومت کیا کر سکتی ہے؟ جس طرح ہم کورونا میں بہت ساری احتیاط کر کے پاکستان کو اس اثرات سے بچا سکتے ہیں, اسی طرح کون تاثر دے رہا ہے یہ کیا چیز, اور تاثر کس طرح سے, کیا تاثر کیسے؟ میں اب اس پہ نہیں, جب آٹا مہنگا ہو گیا, گھی مہنگا ہو گیا, سب سے پہلے غریب آدمی کا جینا مشکل ہو گیا, تنخواہ دار طبقے کی تنخواہیں بڑی نہیں ہیں, تو کس طرح سے وہ کیا تاثر زیادہ دے رہے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا, ہم بچوں کو کھلا نہیں سکتے, اسکول نہیں بھیج سکتے, کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو میڈیکل افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ تاثر دیا جا رہا ہے عوام کی طرف سے. اچھا, اگر آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ میں پڑھی لکھی گفتگو کروں تو پھر مجھے آپ نے انٹرپٹ نہیں کرنا, پھر اس کے بعد جو آپ دونوں کامنٹ کریں گے میں دھیان سے سنوں گا. دیکھیں, آپ جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں, 2 طرح کی مہنگائی کے طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس, جس میں تقریباً دوسری گفتگو کون سی ہوتی ہے ویسے, پڑھی لکھی کے علاوہ کون سی گفتگو کرتے ہیں آپ؟ نہیں, میں اگر پڑھی لکھی کے علاوہ ہوتی ہے نا عوامی گفتگو, آپ پبلک سینٹیمنٹ پہ جج کی باتیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہے. میں اگر نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ اگر مجھے بات کرنے دیں گے تو کیا بات کر رہے ہیں, پاکستان کے عوام بڑے باشعور ہیں. اچھا, اگر آپ مجھے بات کرنے دیں گے, جی فرمائیں. اچھا, آپ بہت اچھے عوام کے نمائندے ہیں, مجھے پلیز اگر بات کرنے دیں. دیکھیں, 2 طرح کے, ایک ہوتا ہے کامن انفلیشن جو اس وقت 8.5% ہے, ایک ہوتا ہے روزمرہ کی اشیاء کا جس کو ہم سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں. اور احتشام, اس میں 51 آئٹمز ہوتی ہیں, جن چیزوں کا آپ نام لے رہے ہیں وہ ساری اس میں شامل ہیں. آٹا, دال, چینی, سبزیاں, دالیں, ہر چیز, چاول شامل ہوتے ہیں. ان 51 چیزوں میں اگر اس ہفتے کی رپورٹ دیکھیں تو 22 چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں 2-3%, اور 29 چیزوں کی قیمتیں یا کم ہوئی ہیں یا سیم ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں اصل فیکٹس. اب اس کے بارے میں تاثر کیا ہے؟ مہنگائی جب ہوتی ہے, میڈیا بھی بولتا ہے, اپوزیشن بھی بولتی ہے, اور اس کا ایک تاثر ہے جو بہت زیادہ ہے. حالانکہ فیکٹس میں مہنگائی دنیا کے مقابلے میں پاکستان میں کم ہے. آج پاکستان میں پیٹرول قیمت 5 روپے بڑھی ہے, بالکل شور شرابہ ہے, جب بھی بڑھے گی شور شرابہ ہوگا. اگر آپ حقائق کی بات کریں تو پاکستان میں پیٹرول کی پرائس انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, سری لنکا سے, چائنا سے بھی کم ہے. اور 1 سال میں دنیا میں جو آئل کی پرائسز ہیں احتشام 80% بڑھی ہیں, پاکستان میں 18% بڑھی ہیں. لیکن چونکہ ہم کہتے ہیں جی مہنگائی ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتے آپ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن وہ تاثر ہے جو بہت زیادہ ہے. فیکٹس میں مہنگائی اتنی نہیں ہے,
جتنا کہ ہم بیان کریں، لیکن اس کے باوجود اب حکومت نے کیا کرنا ہے؟ تو حل کیا ہے؟ 3-4 طبقے حل کیا ہے؟ پھر کیا مطلب کہ اس تاثر کو کنٹرول کیا جائے؟ حل کی طرف آ رہا ہوں. حل کیا ہے؟ ہاں حل کی طرف مطلب یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے سب سے پہلے یہ فیک نیوز ہے یا فیک امیج دیا جا رہا ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے، مہنگائی کو کم کیا جائے، اپرچونٹی بڑھائی جائے، انکم لیول بڑھایا جائے، یا یہ تاثر کو کنٹرول کر لیں کسی طرح، یہ جو تاثر زیادہ دیا جا رہا ہے. فیک والی بات تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی، لیکن ایگزیجریٹڈ پکچر آ رہی ہے. میں آپ کو سر آپ لوگ ہی کہتے ہیں، آپ لوگ ہی کہتے ہیں، آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے، میں تو اس وجہ سے اچھا حال سنیں نا احتشام، حال سنیں. اگلے 3 مہینوں میں پاکستان کی 40% آبادی کے لیے ہم ریشن کارڈز لا رہے ہیں، جس کے مطابق سبسڈی ان کو ملے گی جو ڈیزرو کرتے ہیں. یہ جو بٹی صاحب جو لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں ٹی وی چینل سے، مجھے پتہ ہے ان کو سبسڈی نہیں ملے گی، احتشام کو نہیں ملے گی، شیزا کو نہیں ملے گی، مجھے نہیں ملے گی، لیکن آپ کا جو کیمرہ مین بیٹھا ہے اس کو ملے گی، آپ کا جو لائٹ مین بیٹھا ہے اس کو ملے گی، جو جن کے پاس اثاثے نہیں ہیں ان کو ملے گی. اور 40% آبادی کو ہم یہ کارڈ دے رہے ہیں جس سے ان کو سبسڈائز فوڈ ملے گی تاکہ غریب طبقہ اس چیز سے بچے. باقی جو امیر طبقہ ہے یا جو اپر مڈل کلاس ہے ان کے لیے وہ سروائیو کرنا آسان ہے. جہاں تک ہم کہتے ہیں انکم بڑی ہے، تو بٹی صاحب کو یہ بتاتا ہوں کہ فیکٹس بتا رہے ہیں کہ اس سال خالی جو کسان ہیں ان کو 1100 ارب روپیہ پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ملا ہے. ان کو اچھی فوڈ کی اپنی فصل کی قیمت مل رہی ہے، ان کو ٹائملی پیسے مل رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو وبا ہے انٹرنیشنلی مہنگائی کی، اس میں پاکستان کو اس پہ ایفیکٹ کم سے کم آئے، اور نمبر 2 اس اثرات سے ہم اپنا جو انتہائی مجبور طبقہ ہے اس کو بچائیں. ٹھیک ہے. شیزا فاطمہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ گورنمنٹ کی یہ جو پالیسی ہے، یہ جو اپروچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ راشن کارڈز لے کر آ رہے ہیں جس سے بہت سارے لوگ جو کہ ڈیزرونگ ہیں ان کو سبسڈائزڈ ریٹس پر کھانے پینے کی اشیاء مل جائیں گی. اس سے پہلے احساس پروگرام اور اس طرح کے بہت سارے انیشیٹوز وغیرہ لیتے بھی ہیں پرائم منسٹر صاحب، اور اس کے اوپر کافی پرائڈ بھی لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے غریب آدمی کے لیے کام کیا ہے. اور وہ جو پناہ گاہیں بنائیں، بٹی صاحب نے آئی ایم شیور ادھر بھی وزٹ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، میں بھی گیا ہوں پناہ گاہوں میں. تو یہ جو پالیسی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی غریب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یو تھنک بٹی صاحب آپ پھر مسکرا رہے ہیں، میں آ رہا ہوں، بس آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی جس میں ڈائریکٹلی وہ غریب کو کہتے ہیں کہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں اور غربت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب چائنا کی مثال بھی دیتے ہیں کہ 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے انہوں نے باہر نکالا. یو تھنک دس از گوئنگ ٹو ورک، یا پھر معیشت پہ دھیان دینا پڑے گا؟ وہ جو کہتے تھے نوکریاں اور گھر بنائیں گے، اس سے جب معاشی طور پہ ریل پہ ہوگا تو لوگوں کا انکم لیول خود بخود ہی بہتر ہو جائے گا اور ان کا لائف سٹائل بھی بہتر ہو جائے گا. وچ پالیسی یو تھنک از مور ساؤنڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. دیکھیں بڑی تفصیل سے فیکٹس اینڈ فگر سے بات کی ہے صداقت عباسی صاحب نے، اور تھوڑا سا ایگزیجریشن کا بھی الزام لگایا ہے. دیکھیں سچائی اس ملک کی یہ ہے کہ اس وقت ہماری ملک کی تاریخ کا سب سے مہنگا ڈالر ہے، ہماری ملک کی تاریخ کا سب سے مہنگا پیٹرول ہے، ہماری ملک کی تاریخ کی سب سے مہنگی چینی ہے، سب سے مہنگا آٹا ہے، سب سے مہنگا گھی ہے. دیکھیں بیسک چیزیں ہیں جو عام عوام کو افیکٹ کرتی ہیں. غریب آدمی جو ہے، جو پیاز اور روٹی سے اپنا کھانا کھاتا تھا، وہ آج ایک وقت کی روٹی نہیں کھا رہا. یہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں. ہماری جو مڈل کلاس ہے پچھلے 3 سال میں انٹرنیشنل رپورٹس ہیں کہ وہ ختم ہو گئی، لٹرلی ختم ہو گئی ہے. اب جو ہم نے جو 1 کروڑ لوگوں کو پاورٹی لائن سے نیچے بھیجا ہے، غربت کی سطح سے نیچے بھیجا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اسکولوں سے اٹھا لیا ہے. یہ ایک عام آدمی کی زندگی ہے. اب اس کے اندر 2 طریقے ہوتے ہیں کہ آپ ملک کی جو حالت ہے یا لوگوں کے لیے آپ کام کرتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پناہ گاہیں کھولیں، بہت اچھی بات ہے، کھولنی چاہیے. دوسرا طریقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ایک کارخانہ 100 پناہ گاہوں سے بہتر ہوتا ہے. آپ اکانومی کو بہتر کریں، سپلائی سائڈ ڈیمانڈ سائڈ کو مینیج کریں. دیکھیں وہاں پہ اس قدر ناکامی ہے، اور اب میں مجبور ہوں یہ کہنے پہ کہ یہ صرف نااہلی نہیں ہے، یہ باقاعدہ کرپشن ہے. جو میگا کرپشن کے ان کے سکینڈلز ہیں پچھلے 3 سال میں، آتے ہی انہوں نے چینی کی، وزیر اعظم نے جو ایکسپورٹ کی اجازت دی اور 55 روپے سے 85 روپے کی چینی 4 مہینوں میں ہوئی، اس کے اوپر ایکسپورٹ سبسڈی دی. پھر ملک سے آٹا غائب ہو گیا، پھر ملک سے جو ہے وہ پیٹرول غائب ہو گیا.
پیٹرول کی قیمت آئل جو تھا مارکیٹ میں برینٹ $0 پہ گیا ہوا تھا, ہم نے ہیج نہیں کیا, $2 کا بھی ملتا رہا, ہم نے ہیج نہیں کیا. آپ صرف LNG کو اٹھا کے دیکھ لیں, LNG بھی ہمیں $4 کی مل رہی تھی, دنیا نے کہا ہمارے سے $4 کی لے لو, ہم نے نہیں لی, ہم نے جو ہے وہ $20 سے زیادہ مہنگی پر MMBTU LNG خریدی. پچھلے 3 مہینے میں ہم نے تقریباً کوئی somewhere around 50 ملین کا جو ہے وہ نقصان کیا پاکستان کی اکانومی کو. اب یہ جو چیزیں ہیں, یہ آپ جب بات کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں, یہ چیزیں اتفاق سے نہیں ہوتی اور کوئی اتنا نااہل نہیں ہوتا. وزیر اعظم تو کہتے تھے 200 لوگ ہیں, ہتھیار ہے میرے پاس, آیا اور میں نے جھٹ پٹ پاکستان کو ٹھیک کر دیا. اتنا نااہل کوئی نہیں ہوتا. اس کے پیچھے میلا فائڈی ہے. جب آپ چینی مالکان کو, جو آپ کے فائنانسرز ہیں, چینی پہ بٹھائیں گے تو یہی ہوگا. جب آپ IPPs کے مالکان کو پیٹرول پہ بٹھائیں گے تو یہی ہوگا. جب آپ ہر چیز کے اندر آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آتا ہے, آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح عمران خان صاحب جو ہیں اپنے تمام دوستوں کو, یعنی کہ آپ کہنے کا مقصد ہے کہ جن بنیادوں پہ عمران خان صاحب آپ کی حکومت پہ تنقید کرتے تھے, وہی معاملات انہوں نے اڈاپٹ کر لیے خود حکومت میں آنے کے بعد. میں امپیکٹ پہ آ جاؤں تھوڑا سا. پچھلے 1 سال میں اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے دیکھیں ہماری اکانومی کے اوپر. ان کی اپنی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے. انرجی جو ہے وہ 57% مہنگی ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ کیا غریب پہ, جو انہوں نے ظلم کیا کہ وہ شخص جو 300 یونٹ کی بجلی استعمال کرے گا وہ غریب نہیں ہے, ہم اس کی سبسڈی واپس لے لیں گے. اوپر سے انہوں نے غریب پہ یہ ظلم کیا کہ انہوں نے آٹے کی سبسڈی واپس لے لی. کم از کم آٹا مارکیٹ میں اگلے کچھ دنوں میں $12 مہنگا ہو جائے گا, کیونکہ شوکت ترین صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ وہ سبسڈی واپس لے رہے ہیں. LPG کی قیمت, جہاں گیس نہیں آتی ہے LPG یوز ہوتی ہے, LPG کی قیمت 51% 1 سال کے اندر مہنگی ہوئی ہے. کوکنگ آئل کی قیمت 40% مہنگی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں ان حالات میں, اب آپ انکم دیکھ لیں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پر کیپٹا انکم جو ہے وہ کنسسٹنٹلی 2018 میں جتنی تھی 2019 میں کم ہوئی, کرونا نہیں تھا تب, 2020 میں اس سے بھی کم ہو گئی. اب تھوڑی قطن بہتر ہوئی ہے, مگر پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ہمارا پر کیپٹا GDP گرا ہو. آپ کہتے ہیں کہ انکم ٹھیک ہے جی, مجھے ایک بریک لینی ہے. I have to take a break. بریک کا وقت ہے. واپس بریک سے تو بھٹی صاحب سے پوچھیں گے کہ پھر کون ٹھیک کرے گا یہ حالات, یہ معاملات, یہ عوام 22 کروڑ جو پھنسے ہوئے ہیں ان حالات کے اندر. عمران خان ان کے لیے ایک امید کی کرن بن کے سامنے آئے تو تھے, اور لوگ بڑے خوش تھے کہ نیا پاکستان بنے گا, اور اگر وہ ابھی تک پرفارم نہیں کر رہے ہیں تو پھر کون پرفارم کرے گا, کیونکہ باقی جو پارٹیز وغیرہ ہیں وہ تو پہلے انہیں بہت سارے مواقع ملے. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. اس سے پہلے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان والے معاملے کی طرف آئیں, بھٹی صاحب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ڈسکشن کو مہنگائی کے حوالے سے جو ہو رہی ہے. اچھا بھٹی صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے یہاں پہ سما ٹی وی کے جو آفس بوائے ہیں مجھے چائے دینے کے لیے آئے, اور انہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے, فالو کر رہے تھے شو کو, تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر آج ذرا مہنگائی تے کھچیا جائے حکومت نو. میں نے کہا جی اچھا. یہ ایک عام آدمی کا سینٹیمنٹ ہے, ایک اس آدمی کا سینٹیمنٹ ہے جس کی سیلری ہے اور اس سیلری میں اس کا گزارا نہیں ہو رہا, وہ اپنے بچوں کو پال نہیں سکتا. تو ایک تو یہ کہ اب پھر کیا حل کیا آپ کی نظر میں؟ عمران خان صاحب سے تو بڑی امیدیں تھیں, عمران خان صاحب آئیں گے اور عام آدمی کے لیے زندگی آسان کریں گے. پچھلی جو حکمران تھے وہ ان کو بھی ہم آزما چکے ہیں, تو کدھر دیکھیں آپ پاکستان کے عوام؟ اچھا احتشام, میں نے صداقت عباسی صاحب کی پوری مووی دیکھی, بیچ میں کوئی گانا نہیں تھا, کوئی بریکر نہیں تھا, میں نے پوری تسلی سے سنی. انہوں نے 3-4 دفعہ میرا نام بھی لیا. اب مجھے تھوڑا سا بولنے دے, مجھے رپورٹر بننے دے. اب مجھے صحافت سیکھنی پڑ رہی ہے اس بڑھاپے میں. میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جس کا ذرائع آمدن کوئی نہیں, انہیں پوری دنیا گھومی ہے, 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہا ہے, عالی سے شان زندگی گزاری ہے, انبلیویبل. میں بتاؤں تو ابھی رونگٹے کھڑے ہو جائے آپ کے, لیکن میں اس بحث کی طرف ابھی نہیں جاؤں گا. ابھی میرے کمرے میں آپ کے سٹاف کے 3 لوگ بیٹھے ہیں, میں نے تینوں سے سیلری پوچھی ہے, 17,500 سے سیلری شروع ہوئی ہے. ہاں مجھے سبسڈی نہ دیں, اللہ کے کرم سے نبی کے صدقے میں بے پناہ پیسہ بناتا ہوں, اس پہ مجھے سبسڈی حرام ہے. میرے پہ زکوٰۃ بھی واجب نہیں.
लेकिन जो सरकारी बारात से 17,500 तनख्वाह लेने वाले का खून चीस के हेलीकॉप्टर पे जाता है, उससे पूछो कि किस बेस पे जा रहे हो। 25,000 तनख्वाह लेने वाले के टैक्स से जब वो माचिस की डब्बी भी लेता है तो उस पर टैक्स देता है, जब वो सब्जी लेता है उस पर टैक्स देता है, बच्चों के लिए दूध लेता है तो उस पर टैक्स देता है। आपकी मिनिस्ट्री में जो टेम्परेचर 47 सेंटीग्रेड में बाहर अंदर 16 होता है तो उस गरीब का खून होता है उसमें। आप सच कहते हैं कि महंगाई दुनिया में बढ़ी, ये बात सच है, लेकिन यूके में बाहर एक मजदूर की तरह मिनिमम 2.5 से 2 लाख है, यहां हर पेट्रोल पंप पे काम करने वाली तनख्वाह 15-16 हजार है। जिन 5 स्टार होटल में बगैर बटवे के लोग जाके 50,000 का खाना खा के आ जाते हैं ना, उस वेटर से पूछना तेरी सैलरी कितनी है बेटा, रहते कहाँ हो, माँ बाप बुढ़ापे में जिंदा है या फौत हो गए हैं, बच्चे कितने हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आखिरी दफा गोश्त घर में खरीद के कब खाया था। दुनिया से मिसालें देते हैं। वहां तो एजुकेशन फ्री है। लाहौर में एक स्कूल बता दे जिसमें किसी काबिल एहतराम लीडर सियासतदान MP MNA का सरकारी बेटा पढ़ता हो या बच्चा, एक, सिर्फ एक। इतनी तो यार मेरा हक है ना, मेरे भाई हैं, मेरे लीडर है मोहतरमा, ये शीदा फातिमा साहबा भी काबिल एहतराम हमारी लीडर है, सदाकत बुहारी साहब उससे बड़े लीडर हैं, इनसे तो सीखने का मौका मिला है। तो मुझे एक स्कूल तो बता देना पंजाब में जिनमें किसी सेक्रेटरी एजुकेशन का बेटा पढ़ता हो, सेक्रेटरी इरिगेशन का बेटा पढ़ता हो, सेक्रेटरी बल्दियात का बेटा पढ़ता हो, किसी आले MP MNA वजीर के बच्चे पढ़ते हो। लाहौर में सेंट्रल मॉडल हर आदमी की ख्वाहिश थी। आज जो ग्रेड 22 में बैठे ना 90% लाहौर के सेंट्रल मॉडल से पढ़े थे, आज वो भूत बंगला है। कल रात मेरे पास बंदा आया, PIC गया, उसकी एंजियोग्राफी थी, तो कहता सर मेरी माँ मर जाएगी। मैं क्या बेटा क्या हुआ? कहता मेरी माँ को अटैक हुआ, मैं अस्पताल ले गया। तो मैं क्या बेटा तो इलाज कराना था। कहता एंजियोग्राफी की 1 साल और 5 माह की डेट दी। मैं उसको क्या बताऊं, तू महंगाई का फ्रॉड करता है, तू महंगाई का तासुर गलत दे रहा है। मैं उसको क्या कहूं, चाय का कप 35 रुपए का हो गया, 35 रुपए का, खोखे पे दाल की प्लेट 40 से 50 रुपए है, सब्जी की प्लेट 40 से 50 रुपए है, रोटी की कीमत 12 रुपए हो गई है। अगर वो 3 रोटियां खाता है 36 रुपए की एक मजदूर रोटी खाता है जो 3 मंजिलों पे अपने सर पे ईंटें और सीमेंट लेके जाता है। अभी तो मैं बोला ही कुछ नहीं, मैं बताऊंगा कि जब बिजली का बिल फटा था तो उस वक्त बिजली के यूनिट की कीमत क्या थी, और आज बिजली का यूनिट 300 यूनिट लगाने वाला घर, उसके घर बिजली का 1 यूनिट कितने में पड़ता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट को मौका देते हैं रिस्पॉन्ड करने का, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाले इशू पे भी हमने कुछ बहस करनी है। सदाकत अली भाई साहब, ओवर टू यू। अच्छा जी, देखें पहली तो ये डिस्कशन हुई कि जी एक कारखाना जो है ना वो लंगर खाने से बेहतर है, ये बड़ी एक इररिलेवेंट सी गुफ्तगू है। मैं इनको समझाता हूँ कि माशरे में जो आपके इनकम ग्रुप्स होते हैं उनको 5 में तकसीम करते हैं, या 4 में चलो कर लेते हैं। उनको हम जो है ना वो क्वार्टाइल्स कहते हैं, पहले 25% नीचे वाले, फिर 25% ऊपर वाले, फिर 25 और फिर 25, और हर एक के लिए अलग होता है। देखिए मेरे भाई, जो कारखाने होते हैं ना, आप बड़ी अच्छी बात है, कारखाने ऊपर वाले 50% या ऊपर वाले 75% को तो फ़ायदा देते हैं, लेकिन आपके माशरे में माजूर भी होते हैं, बेवाएँ भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं जो इस तरह की फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ का मिसाल, दूसरी तरफ एप्पल को ऑरेंज से मिक्स ना करें। ये जो लोएस्ट आपकी आबादी का 10% है वो आते हैं इन लंगर खानों में, वो आते हैं इन पनागाहों में, वो एक आबादी का अलग हिस्सा होता है। ये आपको शायद समझ नहीं है इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। कारखाने वो कर सकते हैं जो हेल्दी होते हैं, लिहाजा इनके लिए अलग है। अब जो मैंने सब्सिडी की बात की और बड़ी जज्बाती बातें की भट्टी साहब ने, ये सब्सिडी उन 50% के लिए है जो वाकई इंतहाई गरीब हैं। ऊपर वाले 50% को सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले सब्सिडी सबको मिलती थी। मैं जो आप बातें कर रहे हैं वो सारी हकीकत पे मबनी है, लेकिन अगर 3 साल की हुकूमत को आप पिछले 70 साल का बोझ उठाने की कोशिश करेंगे तो भट्टी साहब मेरा एतराज़ होगा। इस हुकूमत ने 3 सालों में पूरी कोशिश की है। ये जो शीजा साहब फैक्ट्स की बातें कर रही हैं,
بی پوری دنیا میں کرونا آیا, پوری دنیا کی معیشتیں بیٹھی ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان غریب جیسا ملک جس کو لوٹ مار کے یہاں پہ رکھا گیا تھا وہ سروائیو کر گیا ہے. آج پاکستان ریکوری پہ ہے. پاکستان کے فورن کرنسی کے ریزرو تاریخ کے ہائیسٹ ہیں. یہ جو آپ نے ڈالر کی بات کی نا احتشام, بڑے افسوس کی بات ہے. 2019 میں ایک سال ڈالر ضرور گرا ہے, وہ ہمارا اس وقت خسارہ بہت تھا. 2019 میں جون میں ڈالر 166 روپے کا تھا, آج 2021 میں 168 روپے کا ہے. تو درمیان میں ہم نے پوری کوشش کر کے وہ نیچے لے کے گئے تھے. تو اس طرح کی باتیں نہ کریں. اب آپ جو بات آپ نے آخری بات کی, یہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ بجلی کی بات کریں گے بھٹی صاحب ٹھیک بات کریں گے. اس وقت ہم بل اس لیے جلا رہے تھے کہ یہ مہنگے منصوبے سائن ہو رہے تھے. آج عمران خان کیا کر سکتے ہیں؟ بجلی کا خسارہ, گردشی قرضہ بڑھا ہے. نواز شریف صاحب مہنگے معاہدے کر کے لندن میں بیٹھے ہیں, اور زرداری صاحب کے جو جعلی اکاؤنٹس ہیں وہ کہتے ہیں ثابت کرو کہ میرے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بجلی کے کمپنیاں باہر کی ہیں, حکومت نے سوورن گارنٹی دی ہوئی ہے, 15 سال میں قیمتیں بڑھانے کے معاہدے کیے ہوئے ہیں. تو کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے میرے بھائی. آپ کو جو تکلیف ہے وہ ہمیں بھی ہے, ہم بھی ارد گرد لوگ لے کے بیٹھے ہوئے. میرے سامنے بھی ایک ملازم بیٹھا ہے جس کی تنخواہ 18,000 ہے, لیکن کچھ جو چیزیں کر سکتے ہیں وہ ہوتی ہیں. ہم ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جما سکتے. یہ ملک کو برباد کیا گیا پچھلے 30 سال, اور آخری 10 سال تو ظلم کیا گیا. تو میرے بھائی اس وقت ہم یہی اشارے کر رہے تھے. آج آپ بجلی کا الزام مجھے کیوں دیتے ہیں؟ آپ بجلی کا الزام دیں اپنے اس پیارے نواز شریف کو جس نے اتنے مہنگے منصوبے لگا دیے کہ آج نہ ہم منصوبہ ختم کر سکتے ہیں اور نہ قوم کو سستی بجلی دے سکتے ہیں. اور میں آپ سے ایگری نہیں کرتا کہ جو 300 یونٹ جس کے خرچ ہوتے ہیں وہ انتہائی غریب ہے. ٹھیک ہے, اس کو بجلی سستی ملنے کا حق ہے, لیکن 300 سے کم جو ہے اس کو سبسڈی دی جا رہی ہے. اوپر جو بجلی جو اے سی استعمال کرتا ہے, جو مہنگے بجلی کے اپلائنس استعمال کرتا ہے, اس کی سبسڈی اسی لیے ختم نہیں کی کہ وہ پیسہ عمران خان کے گھر جا رہا ہے. وہ سبسڈی اس لیے ختم کیا, اس پیسے سے دوائیاں دیں. آپ نے غریب کی بات کی, اس کی بات کی ایک کسی بچے کے والدہ کی. انشاءاللہ 3 مہینے بعد بھٹی صاحب پنجاب کے تمام لوگوں کو ہم ہیلتھ کارڈ پکڑا رہے ہیں. انقلاب ہے یہ. وہ ہیلتھ کارڈ سے وہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسپتالوں میں سے علاج کرا سکتے ہیں تاکہ ہیلتھ پہ پیسہ لگے, پرائیویٹ سیکٹر آئے اور پاکستان کے غریب لوگوں کو مفت کا علاج ملے. ایک آدمی کو 7.5 لاکھ روپے سال کے مل جائیں گے. ان باتوں کی تعریف کریں. مہنگائی حقیقت ہے, میں انکار نہیں کر رہا, لیکن وہ ایسی حقیقت ہے جس طرح کورونا ہے, اور کورونا جہاں جہاں تھا پوری دنیا میں گیا ہے. مہنگائی پوری دنیا سے ہے میرے بھائی. ایک سال پہلے کروڈ آئل کی قیمت $42 تھی, آج وہ $70-75 ہو گئی ہے. تو کیا کریں ہم, کہاں سے اس کو مہنگا پوری دنیا میں ہوا ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا میں مہنگائی 30% زیادہ ہوئی ہے. تو یہ باتیں کریں, لیکن آپ کی تنقید جو ہے وہ تھوڑی سی بھٹی صاحب جذبات اس میں کم ہو. جہاں جہاں ہماری کوتاہی ہے اس کی باتیں کریں. اگر مجھے پاکستان کی غربت کی کہانیاں سنائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار 3 سال ہوں. 70 سال آپ کے یہ ارد گرد بیٹھے لوگ ہیں, تو میں اس کو کتنا اٹھا سکتا ہوں. میں جان سے کوشش کروں. یہ صداقت بہاری صداقت عباسی کا 5 تک بول چکے ہیں, میرا ان کا مناظرہ کرائے. یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں, میں ان کو کہانی سناؤں؟ یہ مجھے کہہ رہے ہیں, یہ صداقت عباسی صاحب کس موضوع میں اس نے بات کر دی ہے میرے ساتھ؟ انہیں ٹاپک ان کی مرضی کا بتائیں, مناظرہ کرائیں. عمران خان کی پہلی سیاست سے لے کے آج تک صداقت بہاری کو کہے چیلنج کروں, چیلنج 5,000 بندے میں مناظرہ کریں, میں بتاتا ہوں ان کو یہ کیا ہے اور میں کیا ہوں. بار بار مجھے تیسری دفعہ ہٹ کر چکے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. آپ کرو. او بھائی مشرف جس کے ریفرینڈم کو لوگوں نے ہاتھ ڈالا تھا, 87 دن اس کے خلاف جوس نکال کے یہ جسم خون آلود ہو چکا ہے. اور مجھے کیا ڈراؤ گے؟ فقیروں کو نہیں ڈراتے. حضرت شیر خدا اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, جس شخص کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو غلط سنا ہے. بھٹی صاحب میں نے آپ کے تجزیے کو کامنٹ کیا, آپ کو نہیں کیا. نہیں کیا, آپ کا احترام ہے, میں آ رہا ہوں. شہزاد صاحب آپ کا احترام ہے بھٹی صاحب. I have to take a break. بھٹی صاحب آپ کا احترام ہے. یہ پتہ نہیں آپ نے غلط مطلب لیا. میں آپ کے تجزیے کی بات کروں, آپ کی ذات کی کبھی بات نہیں کرتا. آپ کا میں احترام کرتا ہوں بطور جرنلسٹ, لیکن آپ کے تجزیے کو تو میرے بھائی اختلاف کر سکتا ہوں نا. میں جواب دینا چاہوں گی. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक टू सवाल. भट्टी साहब और सदाकत अब्बासी साहब के दरमियान काफ़ी डिबेट हुई है. शिजा फातिमा साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि इस वक्त मुल्क की तारीख में सबसे महंगा आटा है, सबसे महंगा घी है, सबसे महंगा तेल है, बिजली है, बाकी दीगर चीज़ों का भी आपने जिक्र किया. और आपने ये भी कहा कि ये बात भी सच है कि एक सर्टन तबका है इस मुल्क में इस वक्त जो रात को पेट भरकर खाना खा के सोता नहीं है. अगर ऐसे ही है, अगर मैं आपकी इस बात को सच मानूं कि ऐसे ही है बिल्कुल जैसे कि आप फरमा रही हैं, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक आइडियल लीडर हैं और उनके पास इन तमाम चीज़ों का हल है, तो ही हैज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड लीड पीपल आउट ऑफ दिस क्राइसिस. और लोग तो उनके साथ फिर जुड़ भी जाएंगे. देखें ना, जिस बंदे को मुल्क की तारीख का सबसे महंगा आटा मिल रहा है, सबसे महंगा तेल मिल रहा है, सबसे महंगा घी मिल रहा है, जिसका बच्चा रात को भूखा सो रहा है, उसके पास जब नवाज शरीफ आएगा और कहेगा कि मैं देखो मेरे पास हल है, और आप कहती हैं कि जी उनकी पब्लिक फॉलोइंग ये बहुत ज्यादा है, तो लोग तो जुड़ेंगे उनके साथ. तो फिर बुलाएं ना उनको, वापस आए. क्यों नहीं आते फिर वो पाकिस्तान में वापस, अगर उन्हें लोगों का दर्द है तो? मुझे 5 मिनट बस पहले दे दें, 2 मिनट. मैं सदाकत अब्बासी साहब ने काफी इल्जामात लगाए हैं, उन पर जरा मैं जवाब दे दूं. देखिए, इन्होंने कहा कि इनके ऊपर नहीं आता सारा का सारा ओनस. बिल्कुल नहीं आता. पिछले 5 साल के अंदर 10 साल में इन्होंने कहा तबाही हो गई, बिल्कुल तबाही हो गई. हम पिछले 5 साल के बाद जो है 2018 में इनको 6.8% पे जीडीपी, 5.8% पे जीडीपी ग्रोथ देके गए थे. तकरीबन 5% की गिरद जो है वो हम इनको इन्फ्लेशन देके गए थे. 115 रुपए का हम इनको डॉलर देके गए थे. 100 रुपए का हम इनको पेट्रोल देके गए थे. हम इनको जो गर्दिशी कर्जे जिनकी इन्होंने बात की, हम भी उसी पाकिस्तान में उन्हीं मंसूबों के तहत चल रहे थे. हम इनको गर्दिशी कर्जे 1.15 ट्रिलियन के देके गए थे. आज हमारे जो हालात हैं उसके मुताबिक जीडीपी हमारा इन्होंने कोरोना से पहले मनफी में लेके गए. जो इन्फ्लेशन है कोरोना से पहले ये 11% पे लेके गए. जो डॉलर है कोरोना से पहले ये 160 पे लेके गए. वो लीड करें लोगों को क्राइसिस से निकालने. मैं आ रही हूँ, मैं उसको अवॉइड नहीं करूंगी, मैं उसका जवाब दूंगी. मैंने तो छोड़ देना उस डिबेट को, अब हल पे आ जाते हैं. हमने मान लिया कि हालात बहुत बुरे हैं. नहीं, देखिए, मुझे अवाम के लिए सदाकत अब्बासी साहब की बात का जवाब देना होगा. हम इनको 12 रुपए यूनिट देके गए थे बिजली, आज ये 22 रुपए यूनिट बना रहे हैं. किसान की ये बात करते हैं. डीएपी यूरिया की प्राइस डबल हो चुकी है. जो ट्यूबवेल 6 रुपए यूनिट पे चल रहा था आज 12 रुपए यूनिट पे चल रहा है. आज हम पिछले 5 साल में इस मुल्क से लोड शेडिंग खत्म करके गए थे. आज जो इमरान खान टूरिज्म करता है ना, ये सिक्योरिटी सिचुएशन हम बेहतर ना की. ठीक हो गया जी, मैं तो कहता हूँ कि सुनहरी दौर था मियां नवाज शरीफ का. मैं कहता हूँ आप ठीक कह रही हैं सारी बातें. आज बातें करने के काबिल ना. बट वेयर इज मियां नवाज शरीफ नाउ व्हेन द पीपल ऑफ पाकिस्तान नीड हिम? आखिरी बात, बिल्कुल. इमरान खान क्यों नहीं आते वापस? सदाकत अब्बासी साहब, मुझे इमरान खान का जरिया आमदन बताएं. वो मेरे से कम टैक्स देता है. वो 300 कनाल के घर में रहता है. उसका लाहौर का घर चलता है. वो हेलीकॉप्टर पे अपने, जिसको उसने कहा था मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, उस दफ्तर जाता है. मुझे बताएं, आज ऑन रिकॉर्ड बताएं इमरान खान का जरिया आमदन क्या है? मेरे ख्याल में वो आप लोगों की तनकीद इसलिए करना नहीं बनता. आप लोगों ने यूनिवर्सिटी बना दिया शिजा साहिबा. द क्वेश्चन इज, देखें, या तो आप लोगों ने बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस को पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया तो फिर तो ठीक है, लेकिन आप लोगों के भी शश के कोई काम तो नहीं थे. कमाल थे क्या नवाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर पे नहीं घूमते थे? मुझे वो टाइम याद आ गया भट्टी साहब के साथ. टाइम पे सुन तो लेना मैडम, सुन तो ले, मेरी भी बात सुन ले. मैडम मेरी बात तो सुन लेना प्लीज, बात तो सुन ले. मैं भट्टी साहब के साथ एक जमाने में शो करता था. मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और हेलीकॉप्टर में एक दफा जा रहे थे, और मियां साहब हेलीकॉप्टर में जिसमें जा रहे थे, मियां साहब हेलीकॉप्टर में नहीं जा रहे थे, मियां साहब गाड़ी में जा रहे थे, और ऊपर हेलीकॉप्टर गाड़ी के जा रहा था और वो गुलपाशी कर रहा था मियां साहब के ऊपर. यानी कि मियां साहब गाड़ी में भी जाते थे तो हेलीकॉप्टर ऊपर से फ्लाई करके उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहा था. तो ये मनाजिर भी हमने देखे हुए हैं शिजा साहिबा. नहीं तो और प्राइवेट था मैडम. और अगर प्राइवेट भी था तो मुझे बताएं कैसे अफोर्ड किया वो? अगर सरकारी था, मैं ऑन रिकॉर्ड कहती हूँ कि वो बात ठीक नहीं थी. लेकिन हमारे लोग जो हैं वो प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स भी हायर करते हैं इस तरह के काम करने के लिए. ये पहले भी हो चुका है, ये आज भी होता है. अब आप यही तो डिबेट हो रही है यहाँ पे कि जो लीडर्स हैं वो तो प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स तक अफोर्ड करते हैं, लेकिन जो अवाम है वो रोटी भी नहीं अफोर्ड कर पा रही है. दिस इज द डिबेट. और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा था कि मुझे अब हल बता दें कि हल क्या है. अगर उनका आपकी पार्टी के पास क्या हल है? आपके बयानी की जंग नहीं खत्म हो रही है आपस में.
میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب کا ایک طریقہ ہے, میاں شہباز صاحب کا دوسرا طریقہ ہے. جی فرمائیے. آپ نے مجھے بات کرنے کے لیے بتایا, میری بات تو سن لیں. اگر ان کا کوئی فالوور اتنا امیر ہے کہ وہ پرائیویٹ ہیلی کاپٹر سے ان پہ پتیاں نشاور کر رہے ہیں, اس میں میاں نواز شریف کا قصور نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ آن ریکارڈ آپ گورنمنٹ کو اٹھائیں. میں چیلنج کرتی ہوں صداقت عباسی کو, وزیر اعظم ہاؤس مجھے احتشام 1 منٹ دے دیں. میں چیلنج کرتی ہوں صداقت عباسی صاحب کو, وزیر اعظم ہاؤس کا افورڈ نہیں کرتا, وہ اپنے لیڈر کو دیکھتا ہے کہ ہیلی کاپٹر سے اس کے اوپر گلپاشی ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس کا دل جلتا ہے نہیں جلتا؟ سرکاری اسپتالوں کی سیڑھیوں پہ ماؤں نے بچے پیدا کیے because there was no bed facility available in government hospitals even during your government tenure. No, I will also respond to this. تو یہ اس سے فرق پڑتا ہے. بڑی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بڑی صاحب. احتشام مجھے صرف دو باتیں کرنے کا, احتشام صرف 2 باتیں. بٹ میں آ رہا ہوں صداقت صاحب, آپ کی طرف جاتا ہوں. بڑی صاحب کی ٹرن ہے. بٹی صاحب جی فرمائیے گا. بٹی صاحب کو مائک دیجیے گا پلیز. جی فرمائیے. اچھا احتشام صاحب, ایک تو گزارش ہے صداقت عباسی صاحب ہو یا شیدہ, ان کا حق ہے میرے موقف سے اختلاف کریں, قابل احترام ہے 100%. جس طرح میں سب پہ تنقید کرتا ہوں, ہر ایک کا حق ہے. میں واحد رپورٹر ہوں جس نے چیف جسٹس کو جا کے کہا تھا یہ میری انکم ہے, یہ میرے اثاثے ہیں, میری انکم سے اثاثے زیادہ ہو تو مجھے مینار پاکستان پھانسی لگا دی جائے. صداقت بہادری کے حکم پہ کل پرسوں میں آ جاتا ہوں نیب کے پاس, اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیتا ہوں تاکہ میرے بھائی کی تسلی ہو جائے. میرا بھائی ہے, اسے اختلاف رائے کرے. ہاں شیزہ فاطمہ صاحب نے بڑے غریبوں کی بات کی. میرا قائد نواز شریف جب 13 میں آئے تھے, بجلی کا یونٹ کیا تھا, ڈالر کتنے کا تھا, آٹا کتنے کا تھا, 18 میں گئے تو کتنے کا تھا. جس محل میں وہ رہتے ہیں ان کے ایک مور کو بلا کھا گیا, بلا بگڑ بلا. وہ لاہور کی 1800 پولیس پوری رات ان کے جاتی عمرہ میں جنگل لے کے اس کا شکار کرنے کے لیے کھڑی رہی. جب نواز شریف مری ہوتے تھے, ایک دفعہ وہ اور اللہ جنت نصیب کرے کلثوم نواز صاحبہ واک کر رہی تھی اپنے لان میں مری کے, انہوں نے کہا جی آج بڑا دل کرتا ہے آلو گوشت کھان دا. اسلام آباد سے آلو گوشت اور پلاؤ اور گوال منڈی سے گوشت منگا کے ہیلی کاپٹر پہ مری پہنچایا. درد دل رکھنے والے وزیر اعظم نے. میرا وزیر اعظم جھونپڑی میں رہتا تھا نواز شریف, وہاں پاؤں پہ پاؤں پڑ جاتے تھے. وہ جو مے فلیٹ میں رہتا ہے آپ کو پتا ہے, وہاں کم سے کم 1000 خاندان کا رزق ان کے ایک مہینے کا ہو جاتا ہے, جتنا بجلی کا بل اور پارکنگ کا خرچہ نیچے. ادھر پتا ہے پارکنگ 50 پاؤنڈ ہے. میرے بھائی حکمران حکومت انہوں نے ہی کرنا ہے, تمام سیاستدانوں نے کرنا ہے. اللہ ہمیں نشانے پہ نہ رکھا, ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا. آپ اختلاف کریں. جی شہزاد صاحب 1 منٹ ہے میرے پاس, حالانکہ باری صداقت عباسی صاحب کی تھی لیکن مجھے موقع دے, میں بڑی دیر سے سفر کر کے بیٹھا ہوں. میں صداقت عباسی صاحب کے سامنے ایک سوال تو یہ رکھا ہے کہ عمران خان کی مجھے ذریعہ آمدن بتا دیں جس سے وہ 300 کنال کا گھر چلاتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے 300 یونٹ والی کی سبسڈی اس لیے ختم کی تاکہ ہم دوائیاں خرید سکیں. اس ملک میں پچھلے 3 سال میں دوائیاں 600% مہنگی ہو گئی ہیں, ڈرگز 25% مہنگی ہوئی ہیں, سارے پنجاب میں مفت ٹیسٹ بند ہو گئے ہیں, کینسر کی ادویات بند ہو گئی ہیں, ان کے ہیلتھ کارڈ اتنا بڑا اسکیم ہے کہ وہ سرکاری اسپتال ریجیکٹ کر دیتا ہے, پرائیویٹ ہاسپٹلوں کو عوام کی جیب سے پیسے دینے کے لیے انہوں نے تماشا شروع کر دیا. سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی بجلی کی, تو بجلی کا کیسے نواز شریف ذمہ دار ہیں. احتشام 2018 میں جو کیپیسٹی کے معاہدے تھے 450 ارب دینا تھا, آج 2021 میں وہ 450 ارب 850 ارب ہو گیا ہے. یہ معاہدہ نواز شریف صاحب کے دور کا ہے. ہم نے صرف پیمنٹس کرنی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ پیمنٹس بڑھ رہی ہیں. 2023 میں بٹی صاحب یہ پیمنٹ 15. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے مسائل کے حل کر دے مسائل, اور ہمارے حکمران بھی اس کے لیے کوئی صحیح اسٹریٹجی بنا سکے. آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.